अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ उज़्मा एजाज खान। मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। जनाब, आप सबको सुबह बखैर, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, मुझे यकीन है किसी ने भी टीवी नहीं खोला होगा। जुमे का दिन है लेकिन स्कूल्स की छुट्टियां हैं, फिर भी उठ जाया करें, देखें आज के दिन के हवाले से कि आज के दिन क्या हो रहा है। क्योंकि जुमे का दिन है, खाने पकाने की भी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन जिन हजरात ने कामों पे जाना है उन्होंने तो कामों पे जाना है। तो बेगम हजरात से हम ये गुजारिश करते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि जब उठ जाया कर अपने काम और अपने जो उमूर है वो निपटा रिया करें, तो टीवी ज़रूर खोला करें और देखें कि हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। चूँकि जुमे का दिन है, जुमे के दिन के फजीलत के हवाले से हर जुमे को बात होती है दीन की, फजीलत की, ईमान की, मोहब्बत की, प्यार की, रवादारी की और इस्तकामत की। हम जब ये बात करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या चीज़ नज़र आती है? हमें हमारा दीन, बड़ा मुसाकम, बहुत मोहब्बत करने वाला, बड़ा प्यार दिखाने वाला, प्यार जताने वाला दीन हमें सामने नज़र आता है और हम उसकी पैरवी करते हैं। और हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने दीन के जो पुख्ता उसूल हैं उनके ऊपर अपनी ज़िंदगियों को कायम रखें और उन्हीं रस्तों पर चलें। जनाब, आज के दिन के हवाले से मैं आज अगर आपको बताऊँ, चूँकि हफ्ते का आखिरी दिन है, जो वर्किंग डे है, लेकिन कुछ लोगों का डेफिनेटली सैटरडे भी वर्किंग होता है, लेकिन नॉर्मली स्कूलों की छुट्टियाँ तो कोई ना कोई ऐसे काम होते हैं जो जुमे के दिन के हवाले से आप रखते हैं और वीकेंड के हवाले से रखे होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आज के काम को कल पे न टालिए। अगर आपका कोई काम ऐसा है जो बहुत दिनों से टल रहा है और आप ये सोचते हैं कि जी मैं कल करूँगा, तो यकीन जानिए उसे आज कर लीजिए, और आज नहीं तो अभी कर लीजिए। आप प्लान कीजिए, अल्लाह ताला आपके प्लान में अपना फजल शामिल करेंगे, और जब अल्लाह का फजल शामिल होता है तो काम आसान हो जाते हैं। तो ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि अपने कामों को डिले ना कीजिए, अपने कामों को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने की कोशिश कीजिए। ये मैं आपको वो काम बता रही हूँ जो कि बेहतरी के काम होते हैं, और जो कि बदी के काम अगर आपके जहनों में आ रहे हो या आपसे किसी का, आपके दिल में किसी के लिए कोई बुराई चल रही हो या कोई बदले की आग चल रही हो, तो उसको मौखर करते रहें, यानी कि उसको डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करें ताकि आपका गुस्सा थम जाए, आपके अंदर का जो एक एंगर एलिमेंट है जो उजागर हो रहा है वो थमने लगे। कोशिश करें कि अपने दिमाग को कहीं और लगाएं ताकि आप इन जो फरसूदा ख्यालात और जो ये शैतानी आपको ख्यालात आते हैं इनसे आपकी बचत हो सके। तो जनाब, हम ये बात करते हैं, अच्छी बात आप तक पहुंचाई जाती है, लेकिन आप बार बार मुझसे पूछते हैं कि जो आप ये बातें करती हैं तो ये जो फ्लो और ये जो ग्लो आपके चेहरे पे आता है ये कैसे आता है? तो एक छोटी सी टिप आपको भी दिए जाती हूँ, बड़ी आराम, बड़ी सादा सी है कि अगर अपनी स्किन है उसको शाइनी और ग्लो वाली बनाना है तो सबसे पहले तो अपने मन को अच्छा करें, अपने मन से अपने मन को पाक साफ करें, उसमें अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का जिक्र डालिए। आप यकीन करें आपके अंदर एक ऐसा जो आपके चेहरे के ऊपर एक ऐसा एक ग्लो पैदा होगा और एक ऐसा अट्रैक्शन पैदा होगी कि लोग कहेंगे ज़रूर कि कोई ना कोई रूहानियत है जो इस मर्द या इस बंदे या इस बंदी के अंदर मौजूद है। और वैसे अगर मैं आपको एक टिप बता दूं तो वो एक बड़ी अच्छी टिप है। अगर आप बहुत सारे सीरम लगा रहे होते हैं फेस पे, बहुत सारी क्रीमें लगा रहे होते हैं लेकिन ग्लो नहीं आता, सर्दियों का मौसम है, तो एक बड़ी अच्छी सी टिप ये है कि एक हलीम सीड्स होते हैं जिसको गार्डन क्रेस सीड्स भी कहा जाता है और एलिफ सीड्स भी कहा जाता है। उसका एक चम्मच जो है वो पानी में भिगो दीजिए रात को, जब वो सोख कर जाए तो सुबह उठ के वो बीज पानी के साथ पी लीजिए। और आप ये देखें, एक तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक जो चीज़ें होती हैं वो निकल जाती है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता और ये सारा फाइबर आपकी बॉडी में जा रहा होता है। और आपने देखा होगा इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो फ्लैक्स सीड्स भी होता है, यानी कि अलसी के बीज, वो भी आप ले सकते हैं, वो भी आपके स्किन को बहुत तरोताज़ा और तवाना रखता है। लेकिन जो मैं हलीम सीड्स की बात कर रही हूँ, ये आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी, आपकी हेयर ग्रोथ और आपकी स्किन को बहुत मॉइस्चराइज करता है और एक ग्लो लेके आता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स तो मैं आपसे बताती रहती हूँ, आपसे जिक्र करती रहती हूँ। और जो अच्छी बात है वो अच्छी बात ये है कि अपने घरों से निकलें तो मोहब्बतों और प्यार के साथ निकलें, बदी का एलिमेंट अपने दिमाग में लेके ना निकलें। लोगों में प्यार बांटिए, लोगों से प्यार लीजिए, घरों में मोहब्बतें बांटिए। इंसान का जो सबसे पहली जांच होगी वो उसके घर से होगी। अगर कोई इंसान बहुत ही कोई शरीफ उल नफ्स है और बहुत कोई बाहर जो है वो परहेजगार भी मशहूर है, लेकिन बाहर जो है वो बहुत देने वाला भी मशहूर है, लेकिन अपने घर में वो जल्लाद है, या अपने घर में वो इतना सख्त है, या अपने घर में खर्च नहीं करता, या अपने घर में उससे जो है वो उसकी आमद से लोग डर जाते हैं, तो फिर
ایسے لوگوں سے اللہ سب سے پہلے گھر کا سوال ضرور کرے گا. تو اپنے گھروں کو معطر رکھیے اپنی محبتوں کے ساتھ. تو میری یہ چھوٹی چھوٹی سی یہ باتیں ہوتی ہیں جو میں کوشش کرتی ہوں کہ شاید کسی کو سمجھ آ جائے, شاید کسی کو پسند آ جائے. اور میں صرف مرد حضرات کی بات نہیں کری, میں خواتین کے لیے بھی بات کر رہی ہوں کہ جو کبھی کبھار اتنی سخت مزاج ہوتی ہیں اپنے ارد گرد کے ماحول کے حوالے سے. لیکن دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ اپنے آپ کو پیار اور محبت کے ساتھ اپنے اندر اپنی طبیعت میں حلیمی پیدا کیجئے, اپنی طبیعت میں مروت پیدا کیجئے, اپنی طبیعت میں پیار پیدا کیجئے. جو آپ کے اندر ہوگا وہی آپ باہر نکالیں گے. تو جناب یہ تو باتیں تھیں اور یہ ہوتی رہیں گی, ہماری باتیں میری باتیں ختم نہیں ہوں گی. لیکن چونکہ جمعے کا دن ہے, جمعے کے دن کی فضیلت کے حوالے سے ہم ٹاپک کی جانب آتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سوچئے کہ جمعے کا دن ہے تو آج کیا پکانا ہے, کیونکہ نارملی نماز کا وقت ہوتا ہے اور بہت سارے حضرات جو مرد حضرات ہیں وہ گھر پہ بھی ہوتے ہیں, اور بچوں کی بھی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جمعے کو ہمیں یہ کھلایا جائے. تو بڑی ایک پیٹنٹ سی خوراک ہوتی ہے, جو کھانے ہوتے ہیں جو جمعے کے دن کے حوالے سے مشہور ہوتے ہیں. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ فرائیڈے کو کوئی نئی چیز ضرور ٹرائی کریں, اپنے لوگوں کو کچھ اچھا ضرور کھلائیں. اور مرد حضرات جب مسجدوں میں جاتے ہیں تو اپنے ہاتھوں میں تھیلے لے کے آتے ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے. ایک ہمارا ریلیجیس ایلیمنٹ ہے نا, اس سے ہمیں اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے کھانے کو نہیں ہے, لیکن جو ایک مرد کا ایک کام ہے نا, جب وہ تھیلے اٹھا کے لے کے آتا ہے نماز پڑھ کے آ کے, تو وہ ایک ماحول بنتا ہے. جس طرح سے رمضانوں میں ماحول بنتا ہے اور پورے ہمارے ماحول کو معطر اور مبہوس کر دیتا ہے. ہم اس کے خیالات میں, اس کے تصورات میں ہم ڈوب جاتے ہیں. پھر ہم سے جو عمل ہوتے ہیں وہ بھی اسی حساب سے ہوتے ہیں. تو جی میں آج آپ کا تعارف کراؤں گی, میرے بہت ہی اچھے معزز مہمان گرامی میرے ساتھ موجود ہیں. میں سب سے پہلے آپ کا تعارف کراؤں گی, میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد صادق نقشبندی صاحب. بہت بہت شکریہ سر, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے؟ بہت اچھا انداز ہے آپ کا بات کرنے کا, بہت شکریہ آپ کا, اس کے ساتھ ساتھ اچھا پیغام دینے کا. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ, میں بڑی شکر گزار ہوں. آج جمعے کے دن آپ ہمارے شو کی زینت بنے. ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد امجد چشتی صاحب, ہمارے بہت ہی زبردست اسکالر ہیں, بہت اچھا بیان کرتے ہیں اور ان کی باتیں دل کو اترتی ہیں. دونوں حضرات میرے ساتھ موجود ہیں میری پروگرام کی رونق بڑھانے کے لیے. السلام علیکم, کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. ویسے بہت آپ کو مبارک, ماشاءاللہ اتنا زبردست پروگرام کرتی ہیں. میں اکثر آپ کے پروگرام دیکھتا ہوں تو میں نے کہا کیا بات ہے جی, عظمیٰ نے تو کمال کر دیا. اللہ پاک اور آپ کے چینل کو, آپ کو اللہ تعالیٰ میری زبان میں ایسی فراوانی دے کہ لوگوں کے دلوں میں اترے, اور میں وہ پیغام جو دینا چاہیے, جس کے لیے ہم نے جو مقصد حیات ہے زندگی کا, یہاں بیٹھے ہیں, یہ جگہ دی ہے, وہ مقصد پورا ہو سکے. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر کوشش کرتے ہیں. اور جمعے کے دن کے حوالے سے جو کہ ہم میرے بہت زبردست اسکالرز یہاں موجود ہیں, لیکن جمعے کے دن کو دنوں کا سردار کہا گیا ہے. اور اگر اس کے دن کے حوالے سے جو میری معلومات ہیں, وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا کیا گیا اور دنیا میں بھی اسی دن اتارا گیا, اور ان کی وفات بھی اسی دن ہوئی, اور جو روز قیامت ہے وہ بھی اسی دن آئے گا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جمعے کے دن میں ایک ساتھ ایسی بھی آتی ہے جب آپ کی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی. تو ہم نے شروعات اچھی دعاؤں سے کی ہے. سب سے پہلے آپ کے جانب آؤں گی. نقشبندی صاحب, آپ بتائیے, جمعے کے دن کی فضیلت ہر مسلمان کو پتہ ہے, پکوانوں کے لحاظ سے کہہ لیں, کھانے پینے کے لحاظ سے کہہ لیں, ویکنڈ کے لحاظ سے کہہ لیں, لیکن ہماری جو ایک مذہبی ہمارا ایک تہوار ہے جمعے کے دن کو, بڑی فضیلت ہے. کہا جاتا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا دن اس کو تصور کیا جاتا ہے عبادات کے لحاظ سے. تو میری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ جمعرات کی رات سے کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کر دوں. تو آپ یہ جو جمعرات کی جو شب شروع ہوتی ہے, جمعے کی شب, اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ اس کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات ماشاءاللہ آپ نے بڑی پیاری باتیں فرمائی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعہ جو ہے نا, حضور نے فرمایا الجمعۃ عید للمؤمن, کہ جمعہ مومن کے لیے عید کا دن ہے. ماشاءاللہ. اچھا, اب عید کا دن ہے, اب ہم اپنا احتساب کریں کہ ہم اس کا عید کی طرح کس طرح مناتے بھی ہیں یا نہیں مناتے ہیں. اب ہم یہاں پر جمعے کا دن ہے, 11 بجے اٹھے, نہایا, کپڑے پہنے, اور وہاں خطبہ شروع ہوا, دوڑ کر چلے گا, نماز پڑھ لی, یہ طریقہ نہیں ہے. بلکہ اس کا فائدہ وہ اٹھاتا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کا اہتمام تو جمعرات گیا, جمعہ آیا, اسی وقت اس کی فضیلتیں شروع ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعے کی رات جب آتی ہے تو ہر گھنٹے میں اللہ تعالیٰ 6 لاکھ افراد جن پر جہنم لازم ہو چکی ہوتی, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے. رحمت حق بہانہ می جویت, خدا کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. اب 6 لاکھ افراد ہر گھنٹے کے اندر جب بخشش ہو رہی ہے, تو ایسی صورت میں بندے کو چاہیے کہ بندہ ایسی صورت میں اپنی طور پر تو کوشش کرے. اس کے لیے پہلی شرط تو یہ کہ اپنا یقین تو مضبوط رکھے کہ واقعی میں ہوگا.
یہ تخیل نہ رکھے کہ ہاں یار ہو جائے گا، شاید ان لوگوں میں میری بھی بخشش ہو جائے گی، نہیں ہوگی، نہیں، تیقن ہو، یقین ہو، چونکہ نہ شاید نہ امید، یقین، یقین، چونکہ ایمان نام ہی یقین کا ہے، بالکل، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کے زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، یا تصدیق کرنا جو ہے نا، یہ خود ایک یقین کا غلبہ کہلاتا ہے۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ آپ جمعے کی رات سے اس کا اہتمام شروع کریں، ایک تو یہ۔ دوسرا، خود حضور نے فرمایا، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ آپ نے جو حضور کا فرمان جو ہے وہ آپ نے بتایا لوگوں کو، کہ حضور نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے یہ عید کا دن تو ہے، فرق ہے ایک موقع پر فرمایا کہ عید الفطر سے بھی بڑھ کر ہے، عید الفطر سے بھی بڑھ کر ہے، اور ہمارے یہاں جب میٹھی عید آتی ہے تو کیا اہتمام ہوتا ہے، نیا سوٹ ہوتا ہے۔ اچھا، مجھے یہ اب پتہ لگا کہ یہ اس کی جو فضیلت ہوتی ہے یا اس پہ اہتمام کھانے کے جو وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اس کو عید کے دن کی فوقیت بھی دی گئی۔ جی، بلکہ فرمایا عید الفطر سے بھی افضل، بالکل، اور کیوں فرمایا، اس کی 5 وجوہات فرمائی۔ ایک فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات ہمیں پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ جنت میں سے جو گئے وہ بھی جمعے کا دن تھا، جنت سے جو اتارے گئے وہ بھی جمعے کا دن تھا، اور آپ کی وفات جو ہوئی وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ اچھا، اب یہاں ایک بات اور ہمیں اخذ ہوتی ہے کہ جب حضور نے اس دن میں آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسی دن کو حضور نے فرمایا کہ یہ مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ اب آدم صفی اللہ کی جس دن ولادت ہو وہ دن مومن کے لیے عید کا دن ہو سکتا ہے، تو جب محمد حبیب اللہ کی ولادت ہو وہ دن عید کا دن تو بدرجہ عدم کہلائے گا۔ تو اس سے تو ہمیں اور ملا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک بات تو یہ پھر فرمایا گیا کہ جمعے کے دن جو ہے وہ ایک تو یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی ولادت، پھر آپ کا وصال، آپ جنت سے اتارے گئے، فرمایا اسی دن جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن فرمایا کہ قیامت جو ہے وہ برپا ہوگی۔ تو اس وجہ سے جمعے کے دن کو بڑی اہمیت دی۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کوشش کریں کہ جب ہم عید الفطر کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، بڑا انتظام کرتے ہیں، اس کے لیے بڑی تیاریاں کرتے ہیں، تو جمعے کے دن کی تیاریوں میں درود شریف کی کثرت ہو، اذان سے پہلے تیار ہو، نہا دھو کر اچھا لباس پہن کر غسل کر کے، اور پھر ایک حدیث میں آیا حضور نے فرمایا وضو کرو، یہ اچھا ہے تمہارے لیے، مگر زیادہ اچھا ہے کہ غسل کر لیا جائے، تو غسل کیے جائے، اچھا لباس پہنا جائے، اور پھر اس صورت میں یہ کہ جمعے کی نماز میں اذان جمعے کے وقت سے پہلے پہنچے تاکہ اس کی برکتوں کو سمیٹنا شروع کر دیں۔ ماشاءاللہ، اور بڑی آپ نے اچھی بات کی۔ جب بھی آپ روزے محشر کی بات کرتے ہیں، حشر کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو دل بڑا یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم تیرے حضور حاضر ہوں تو شہزادے اور شہزادیوں کی طرح حاضر ہوں، ہمارے سیدھے ہاتھ میں ہمارا جو اعمال نامہ ہو، اور ہم پہ اتنی سختی نہ ہو، تاکہ قرآن نے اس کا بتایا، اگر کوئی چاہتا ہے رب کے بارگاہ میں جائے اور وہ چاہتا ہے کہ وہاں جائے تو وہاں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں، یہ سب چاہتے ہیں، آپ چاہتی ہیں، حضرت چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں، اب تک والے بھی چاہتے ہیں، تب تک والے بھی چاہتے ہیں، جب تک والے بھی چاہتے ہیں، اور سب یہ چاہتے ہیں کہ رب کے بارگاہ میں، چونکہ قیامت کے میدان میں سب کے سب آئیں گے۔ قرآن فرماتا ہے من کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا، فرمایا جو اپنے رب کی ملاقات کی خواہش رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے عمل کو اچھا کرے، عمل کو صالح کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرے، شریک نہ ٹھہرائے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بار بار ہم کسی کی بات کو دیکھ کر، کسی کے عمل کو دیکھ کر فوراً شرک کہہ دیتے ہیں کہ یہ شرک کر رہا ہے، جبکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ما اخاف علیکم ان تشرکوا باللہ، فرمایا مجھے اے صحابہ تم سے خوف نہیں کہ تم شرک کرو گے۔ صحابہ کی پیروی کرنے والے وہ اس لیے کسی کو دیکھ کر فوراً شرک نہ کہو، فوراً نہ کرو، بلکہ ہاں اگر وہ تیقن کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو پھر اعتراض کرو، ورنہ کوشش کرو کہ لوگوں کو اصلاح اور جو ہے وہ عبادت کی طرف لاؤ، اور اچھے عمل کرو، تب خدا کی طرف جاؤ گے، تو اچھے عمل کرو گے تو انشاءاللہ پر کرم نوازی ہوگی۔ انشاءاللہ، آمین، الہی آمین۔ چشتی صاحب، آپ کی جانب آؤں گی، آپ نے فضیلت کے، ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی تھی اور آپ نے بڑا ڈیٹیل ہمیں بتایا تھا، ہم جمعے کی فضیلت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن ہم جمعے کو کس طرح سے، اور جیسے کہ ابھی حضرت نے بتایا کہ کس طرح جو قیامت اسی دن ہوگی، حشر کا جو سامان ہوگا وہ اسی دن بپا ہوگا، اور باقی کے جو ہمارے آدم علیہ السلام تھے ان کی ولادت اسی دن، اس کے حوالے سے مجھے اور بتائیے گا کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو جمعے کے ساتھ کیسے جوڑ کے آگے بڑھا سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عظمہ، بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ پہلے تو یہ عرض کرتا چلوں کہ جمعے کی فضیلت تو بے شمار ہے، یہ ایک ہسٹوریکل ڈے بھی ہے،
ایک تاریخی دن بھی ہے، اور قبل از اسلام بھی اس کا نام جمعہ ہی تھا۔ اچھا، اس سے پہلے اسے یوم عروبہ کہتے تھے۔ اچھا، اور پھر اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ایک بزرگ تھے، آپ کا شجرہ مبارک اگر پڑھا جائے تو اس میں ہے حضرت کعب بن لوئی۔ اچھا، تو حضرت کعب بن لوئی جو تھے، انہوں نے اس دن چند لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں واعظ و نصیحت کی۔ تو چونکہ لوگوں کو جمع کیا، اس وجہ سے اس دن کے بعد سے اہل عرب اس دن کو یوم الجمعہ کہنے لگ گئے کہ جمع ہونے کا دن۔ یہ تو ایک اس کی الگ ہسٹری ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک یادگار بھی ہے۔ یادگار یہ ہے کہ جب یہ دن رات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنت میں بھی اس کی یادگار ہوگی۔ اچھا، اور وہ یادگار ایسی ہوگی کہ وہاں دن رات کا تعین تو نہیں ہے، لیکن وہاں جمعے کی جو ہے ایک نسبت ضرور ہوگی کہ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہل جنت کو دیدار ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اور وہ جو محفل ہوگی نا، وہ اس ٹائپ کی ہوگی جس طرح کہ جمعے والے دن ہم جمعہ ادا کرتے ہیں اور ایک خطیب خطبہ دیتا ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس دن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ انبیاء کرام وہاں میدان مزید میں بیٹھے ہوں گے۔ میدان مزید کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ آسمان اور کرسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے تخت کے نیچے ایک جگہ ہے، ایک میدان ہے، اور اتنا بڑا میدان ہے کہ جبریل امی کہتے ہیں کہ مجھے ہزاروں سال ہو گئے میں اس کے چکر لگا رہا ہوں، لیکن آج تک میں اس کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچ پایا۔ اتنا وسیع میدان ہے۔ اچھا، اور اگر ہم جب اس کی بات کرتے ہیں کہ جمعے کے دن کے فضیلت کے حوالے سے، تو جمعے کے دن جو حج ہوتا ہے، میرے ذہن میں سوال آ گیا، اسے بھی حج اکبر کہا جاتا ہے، تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے؟ اصل میں حج جو ہے نا، ہر حج حج اکبر ہے، اور ہر عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے۔ اچھا، البتہ جمعے والے دن اگر حج ہو تو اس کی فضیلت ڈبل ہو جاتی ہے۔ دو خطبے بھی ملتے ہیں نا؟ خطبے بھی دو ملتے ہیں۔ عموماً ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، لوگوں میں ایک توہمات کا سلسلہ ہے کہ پتہ نہیں جمعے کو عید ہو گئی یا جمعے کو حج ہو گیا تو بھاری نہ ہو، ایسا کوئی نہیں۔ یا بعض لوگ قیامت سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں قیامت ہی نہ آ جائے، تو ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اور زیادہ برکت والا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو دوسری دفعہ پھر جانے کی سعادت مل جاتی ہے۔ جمعے کے دن کے حوالے سے عبادات میں مشغول ہوتے ہیں، اور وہ دنیا آدم کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ صرف اپنے لیے دعائیں نہ کریں، بلکہ آس پاس اپنے قوم، اپنے مسلمانوں، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں۔ مفتی صاحب، آپ ہی بتا رہے تھے کہ ہم حج اکبر کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کیا کوئی اسپیسیفیکیشن، یعنی دو خطبے ایک ساتھ ہونے میں کوئی ایسی قباحت تو نہیں ہوتی کہ جمعے کے دن؟ یہ تو زیادہ فضیلت والی بات ہو گئی نا، کہ جمعے کی فضیلت بھی مل گئی، حج کی فضیلت بھی مل گئی، تو ڈبل فضیلت حاصل ہو گئی۔ اسی طرح عید اگر جمعے والے دن آ جاتی ہے تو جمعے کی فضیلت بھی، عید کی فضیلت بھی۔ تو یہ تو بہت اعلیٰ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بار بار جانے کا جو ہے وہ شرف حاصل ہو رہا ہے، موقع مل رہا ہے۔ تو اس میں کوئی وہم نہیں پالنا چاہیے، کوئی بھاری نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں موقع مل رہا ہے عبادات کا، ہمیں برکتیں مل رہی ہیں، اس کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو ایک تو یہ جمعہ، ابھی آپ بات کر رہی تھی اور آپ نے بیوٹی ٹپ بھی دیا تھا، تو مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ آدم علیہ السلام جمعے والے دن ہی، جیسے کہ قبلہ بھی فرما رہے تھے، پیدا ہوئے، اور جمعے والے دن جنت سے زمین پر بھی آئے، اور ایک طویل عرصے کے بعد میدان عرفات میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے بی بی حوا کے ساتھ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، کیونکہ وہ جدہ میں اتاری گئی تھی، انہی کے نام کی نسبت سے اس شہر کا نام بھی ہے۔ تو جب ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کو دیکھا، تو دیکھنے لگے کہ ہم لوگ تو جنت میں بڑے حسین تھے، بڑے بیوٹیفل تھے، اب ہماری بیوٹی میں کمی آ گئی ہے، اب حسن جو ہے وہ نہیں رہا، تو اب کیا کریں؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ کریں کہ آپ ایام بیض کے روزے رکھیں۔ اچھا، ہر مہینے 13، 14، 15 یہ 3 دن ایام بیض، 14، 15 اسلامی تاریخ کے، تو یہ آپ روزے رکھیں، آپ کا حسن جو ہے وہ واپس آ جائے گا، آپ کی بیوٹی لوٹ آئے گی۔ ماشاءاللہ، کیا زبردست آپ تو یہ بھی آدم علیہ السلام سے ریلیٹڈ بات ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ دیکھیں ناظرین، دین میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو عبادات، یہ سب بھی عبادات کا حصہ ہے۔ آپ یقین کریں، میں آپ سے ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں نا کہ دین یہ نہیں ہے کہ آپ بس آپ لگے ہوئے ہیں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ یہ سارا، آپ کا دین یہ ہے، آپ اگر صبح اٹھے ہیں تو آپ
آپ کے منہ سے شکر الحمدللہ رب العالمین نکلنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دی. آپ جب سویا اور مرا برابر ہوتا ہے, آپ کی آنکھیں کھلے تو آپ اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کی آنکھیں کھولی. آپ اٹھے, آپ نے نماز ادا کی, اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ رکھا, اپنا ذکر کیا, بات چیت کی اس کے ساتھ. پھر آپ اگر اپنے لیے کچھ چائے بنانے یا کچھ بریک فاسٹ کرنے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, تو اس میں اس چیز کا اہتمام رکھیں کہ جو آپ کھانا بنا رہے ہیں یا جو آپ اپنے لیے بریک فاسٹ بنا رہے ہیں یا چائے بنا رہے ہیں وہ حرام سے تو نہیں ہے, وہ اس میں ایمان شامل ہے, وہ رزق حلال سے ہے. جو پانی آپ استعمال کریں اس میں نفاست ہے. پھر آپ نے وہ چائے, اگر آپ وہ چائے پی رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے نہ پئیں. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جن کو آپ کر کے بیسیکلی آپ اپنی جو آپ کا دن گزر رہا ہوتا ہے وہ دین کے احکامات کے حوالے سے گزر رہا ہوتا ہے. آپ کسی سے اچھی بات کریں, آپ کسی سے پیاری بات کریں, یہ بھی صدقہ جاری. آپ کسی کو اچھا مشورہ دیں تو آپ دین کے پیرائے میں ہی شامل ہوتے ہیں. نقشبندی صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ میں یہ ذکر کرتی ہوں بار بار, ہم جمعے کے دن کی فضیلت کو اس لیے بار بار اجاگر کرتے ہیں کہ جمعے کے دن میں اپنی ایک اٹریکشن ہے, ایک ایسا ایک لوچ ہے اس میں کہ کوئی ادھر ادھر بھی ہوتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے نماز پڑھنی ہے, پہلے سب سے پہلے نماز پڑھنے جانا ہے. تو چاہے کوئی جمعے کے جمعے نماز پڑھا ہو, ہم کسی کا نام یا اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے, لیکن پھر بھی اس کو یہ ضرور ہوتی ہے کہ جی نماز پڑھنے جانا ہے. تو وہ کیا اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کی نماز کی کیا ایسی اہمیت رکھی ہے جس میں انسان کھنچتا ہے؟ سبحان اللہ. مجھے بھی حضرت کی بیوٹی اور آپ کی بیوٹی کی بات پر ایک بات یاد آئی کہ وظیفہ ایک ہے کہ اگر آپ عرق گلاب لیں اور اس عرق گلاب میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام, اگر اس کو آپ 3125 مرتبہ اگر پڑھیں ایک بوتل میں, مصور ہو نہیں وہ میں بتا رہا ہوں, وہ ہے آپ لوگوں کے نقش قدم پہ تھوڑی تھوڑی چلتی ہوں. اس میں یہ ہے کہ اللہ کے جو 3 نام ہیں اس میں ایک نام ہے یا نور ہو, یا نور ہو, اور اس میں تصور یہ کرے کہ اللہ نور تو ہیں اور اس اپنے نور کی برکت سے میرے وجود کو نورانی بنا. ماشاءاللہ. اچھا, یا ہادی, اور یا ہادی کے ساتھ یا باعث ہو, یہ آخر میں سا ہے, سا, ٹھیک ہے. اس کو 3125 دفعہ ایک عرق گلاب کی بوتل میں تصور ذہن میں رکھے, اپنا نام اور والدہ کا نام یا لیتے ہوئے, یا نورو, یا باعث ہو, اور یا ہادی. ہاں, اس 3 ناموں کو. اچھا, اب یہ 3125 تینوں دفعہ, تینوں جو چیزیں ایک ایک جو ہے 300 دفعہ کر کے روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اس طرح وہ پانی وہ عرق گلاب میں دم کرتے رہیں. اس کے بعد پھر عرق گلاب چہرے پر اسپرے کر دیا کریں, تو اس سے یہ ہوگا کہ چہرہ نورانی ہوگا اور کشش آئے گی. اور دوسرا یہ ہے, اچھا بعض دفعہ چہرے پر نظر لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے چہرے پر کراہت آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ کیسے پتہ لگتا ہے مجھے بتائیے گا, جو نظر میں آ جاتا ہے اور آپ کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے لیکن لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا, تو یہ نظر ہوتی ہے؟ اصل میں دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ روحانی طور پر جو عامل ہوتا ہے, جس کے کشف ہوتا ہے, اس کو وہ اپنا ورد کرتا ہے تو وہ معاملات واضح ہو جاتے ہیں کہ جو اس کے چہرے پر جو نظر ہے, یا بعض دفعہ جادو کے ذریعے اس کے چہرے کو کری کر دیا جاتا ہے. ایسا کر دیا جاتا ہے کہ اس کی چہرے کی نور چلا جاتا ہے, چہرہ رونق چلی جاتی ہے, وہ ایسا بد رونق ہو جاتی ہے یا بد رونق ہو جاتا ہے وہ. تو اس کے لیے تو خیر میں خود عام طور پر تو پھر میں عرق گلاب پر خود پڑھ کر دیتا ہوں. اچھا, باقی رہا یہ کہ جب بھی آیا کریں میرے لیے تو لے کے آیا کریں بھائی, لے کے آیا کریں نا. انشاءاللہ ابھی میرے کزن کی شادی ہے تو میں کزنز وغیرہ کہنا ہے کہ ہمیں پڑھ کر دیتے ہیں تاکہ شادی وادی کی تقریبات پہ چہرہ پرکشش ہو جائے. تو میں نے کہا ابھی تو مجھے خود پڑھنے کا اپنے لیے موقع نہیں ملا, میں تم لوگ یہ کیا بولوں. ماشاءاللہ آپ تو نورانی ہے, کیا بات ہے. تو وہ یہ ہے کہ خیر وہ خیر میں نے یہ دیکھا کہ جب اگر وہ پڑھ لیتا ہوں تو چہرے پر کشش مجھے خود محسوس ہوتی ہے الحمدللہ. ایک تو یہ ہے کہ یا نور ہو, یا باعث ہو, یا ہادی, ایک تو یہ. دوسرا حضور نے فرمایا من کثر صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار, حضور نے فرمایا جو راتوں کو کثرت سے نمازیں پڑھتا ہے دن میں اس کا چہرہ نورانی ہوتا ہے. صوفیہ سے پوچھا گیا کہ راتوں کو کثرت سے نمازیں پڑھ رہا ہے, چہرہ دن میں نورانی کیسے ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاں وہ لاجک تو یہی کہتے ہیں نا لوگ, لاجک آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں حضرت نظام الدین اولیاء کی بات کروں, آپ فرماتے ہیں جو رات کو عبادت کرتا ہے اور دن کو سوتا ہے وہ بیوہ عورت ہے. فرمایا پوچھا مرد کون ہے؟ فرمایا رات خالق کے لیے جاگے اور دن مخلوق کے لیے جاگے, اصل مرد وہ ہوتا ہے. مگر وہ کیپیسٹی جس کے اندر ہو سو ہو. اب رات کو جو کثرت سے نماز پڑھے دل میں اس کا چہرہ نورانی ہو جائے, اس کے بارے میں صوفیہ کہتے ہیں کہ دل جو ہے اس میں نور ایمان ہوتا ہے,
اور وہ نور ایمان کو شمع جو ہے وہ یقین کی ملتی ہے، اور روغن جو ہے وہ تیل جو ہے وہ اس کے عمل کا ہوتا ہے، اور جب تیل جب آپ کی شمع میں جائے اور وہ پھر اس سے جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں قلب جو اس کی جو ہے وہ نور کو لے کر آتی ہے، تو اس کا باطن نورانی ہوتا ہے، اور جب باطن نورانی ہوتا ہے تو پھر اس کے چہرے کا بھی کے اندر بھی وہ جلو ہوتا ہے، وہ نور ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ بھی نورانی ہوتا ہے۔ مفتی صاحب آپ نے یہ تو بہت اچھی اور بڑی لاجیکلی بات بتائی ہے کہ آپ اندر سے آپ کا من صاف ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے تو وہ ریفلیکشن تو آتی ہے۔ بلکہ میری بہن یہاں تک کہ حضرت شیخ صاحب شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ جو راتوں کو شب بیداری کرتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس پر نگاہ فرماتا ہے، جب اللہ رب ذوالجلال کی جب توجہ ہوتی ہے تو اس کے دل پر نور آتا ہے، جو اس کا دل نور سے مملو بھر جاتا ہے، اور جب اس کا دل نور سے مملو بھر جاتا ہے تو چہرہ تو نورانی ہوتا ہے، بل اس کے ارد گرد جو غافل آتے ہیں وہ بھی اس سے فیضیاب ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ، میں آپ کو آپ کی بات کی وجہ سے مجھے یاد آ گیا، ناظرین آپ کو بتاتی چلو، بلکہ آپ کو بھی میرے دادا مرحوم ابھی کچھ عرصے پہلے ان کا کوئی 10-11 سال پہلے ان کا انتقال، ان کا نام تھا حافظ محمد حنیف لطفی۔ میں نے انہیں کبھی سوتے نہیں دیکھا، مطلب میں نے انہیں کبھی سوتے دیکھا ہی نہیں، کسی بھی رات کبھی بھی، میں نے صرف انہیں ان کی چوکی ہوتی تھی مصلے پہ ہی دیکھا ہے سارا وقت۔ اور میں آپ کے نام پر میں نے فوراً نگاہ کی ان پر، تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ ان سے وہ خیر وہ میں ابھی لائیو تو ان کے بارے میں بھی بتانا نہیں، بعد میں پھر میں بتاؤں گا آپ کو کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ذکر کا چسکا ہوتا ہے، اور وہ بس لگے رہتے ہیں، اور ایسے لگے رہتے ہیں کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ اسی میں محو ہو جائے، مگر ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک پیچھے مرشد کا ہاتھ ہوتا ہے وہ بندہ سرخرو کرتا جاتا ہے۔ تو حاضرین کو بھی یہ وہ ہے کہ چسکا بعض لوگوں کو ہوتا ہے ذکر کا، مگر پیچھے مرشد کا ہاتھ نہیں ہوتا تو ریجت ہو جاتی ہے۔ تو وہ ان کے جو جن کے وہ مرید تھے، وہ ان کا نام تھا، وہ ایران میں ہوتے تھے، لطف اللہ شاہ لطفی، انہی کی نسبت سے ہم سب کے ناموں میں لطفی لگا۔ اور یہ میں صرف آپ کو بتا اسی لیے رہی تھی کہ جو میرے دادا تھے وہ گدی نشین تھے، عرس کرواتے تھے، ساری سب چیزیں، لیکن یہ جو نئی والی ہماری جنریشن آئی، انہوں نے اس کو موقوف کیا، جو ہماری والی، انہوں نے اس کو یوں موقوف کیا کہ نہیں جی قوالیاں کرانا، عرس کرانا شرک ہے۔ تو بہرحال اب جو میرے دادا کی انتقال کے بعد مجھے یاد ہے کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، ابھی کوئی 11 سال پہلے کی بات ہے، he was 97 years old when he died، اور میں صرف یہ بتا رہی ہوں، مجھے ان کو کچھ وہ صرف مرنے سے پہلے بھی سوائے نمازوں کے، ان کے جو نمازوں کا تسلسل چل رہا ہوتا تھا وہ ہوش میں نہیں تھے، لیکن وہ صرف ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نمازوں کے تواتر سے پڑھ رہے، اگر وہ باڈی نہیں چل رہی ان کی تو وہ نمازیں ان کی چل رہی ہوتی تھی۔ تو یہ میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ ہم اپنی جو روح کی کثافتیں ہیں ان کو تو ہمیں کلین کرنا ہے نا، تو جمعے کا دن ہمارے پاس آتا ہے، عبادات کے حوالے سے کون سی ایسی مجرب دعائیں بھی ہیں جنہیں ہمیں پڑھنا چاہیے، اور ہماری عبادات کا سلسلہ اگر ہم جمعے کی رات یعنی کہ جمعرات کی جو شب ہوتی ہے وہاں سے ہم شروع کر لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا اس ماحول میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ کہف کے حوالے سے تو سبھی جانتے ہیں کہ سورہ کہف ایک حصار بنا دیتی ہے آپ کی، تو میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ وہ عبادات کا کون سا ایک خاص نسخہ ہونا چاہیے جس کو پڑھ کے آپ کو قلبی سکون، آپ کی روح معطر ہو، اور آپ کا جو پورا ہفتہ ہے وہ اچھا گزرے۔ یہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن، ایک جمعے کے بعد اگر آپ کو دوسرا جمعہ مل جاتا ہے تو درمیان میں جو ہم سے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں یہ اللہ پاک اس کا کفارہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر ہمیں اولیاء اللہ سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ شب جمعہ کو وہ کثرت کرتے تھے درود پاک کی۔ درود پاک ایسی چیز ہے، سرکار کو یہ تحفہ دینا ایسی چیز ہے، ہم کیا، ہماری کیا مجال، اتنی بڑی ہستی، لیکن یہ ہے کہ ہم تو امتی ہونے کا حق ہی ادا نہیں کر سکتے، لیکن ایک ٹوٹی پھوٹی سی عبادت کہہ لیں کہ ہم وہ کرتے ہیں۔ تو درود پاک کی برکات بہت ہیں، شب جمعہ کی سب سے بہترین عبادت جو ہے وہ درود پاک ہے، اور جمعے والے دن کے لیے بھی آقا علیہ السلام نے ایک درود بتایا کہ آپ وہ درود شریف پڑھ لیں تو آپ کے 80 سال کے گناہ
گناہ معاف ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. فرمایا اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. فرمایا یہ درود پاک اگر آپ 80 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں جمعے کے دن تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ وہ گناہ بھلے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں, اتنے زیادہ گناہ ہو تب بھی اللہ پاک وہ یہ بھی مجھے معاف بتائیے فرما گا دیتا مفتی ہے. صاحب, آپ نے خاص درود کا حوالہ دیا, لیکن ہم جب درود پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, درود ابراہیمی ہو گیا, درود نور, بہت سارے ایسے درود ہیں, لیکن ہمارا مقصد تو ان کو درود پہنچانا ہے نا. بالکل. تو پھر اس میں افضل اور یہ ساری چیزیں, یہ مجھے ذرا اس کے بارے میں ضرور بتائیے سارے ہی درود. ایک اور چیز, کیونکہ کچھ چھوٹے درود ہوتے ہیں نا جو ہم متواتر پڑھتے رہتے ہیں, جیسے صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ کہ یہ پڑھتے رہتے ہیں. آپ چھوٹے درودوں کا ورد جو ہے وہ بڑی تواتر کے ساتھ ہوتا رہتا ہے, کاؤنٹنگ نہیں کرتے, انفینٹی پہ پڑھتے رہتے ہیں کہ آپ کا دل منور ہو, یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور من نور اللہ, یا پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس طرح کے اور بہت سارے چھوٹے درود ہیں. تو کیا ہم ان کو کر سکتے ہیں یا ہمیں کسی بڑے, کیونکہ ابھی اگر ہم درود ابراہیمی پہ آئیں تو وہ ایک بڑا درود ہوتا ہے, اس کی تسبیح کرنے میں ٹائم لگتا ہے. یہاں میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ تمام درود ہی افضل ہیں, تمام درود ہی اعلیٰ ہیں. اللہ کے نبی پہ آپ نے صلاۃ و سلام بھیجنا ہے, جس طریقے سے بھی بھیجیں, اصل چیز تو آپ کے دل کا اخلاص ہے. لیکن جس طرح بعض راتوں پہ بعض راتوں کو فضیلت ہوتی ہے, بعض دنوں پہ بعض دنوں کو فضیلت ہوتی ہے, اس لیے کچھ درود پاک خاص بھی ہیں. جیسے درود ابراہیم کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ یہ اس لیے پڑھتے ہیں, اس کی سرکار نے تلقین اس لیے فرمائی جب شب معراج آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش پہ تشریف لے کے گئے تو آپ کی ملاقات 7ویں آسمان پر ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام سے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری امت کو سلام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری جانب سے آپ کی تمام امت پر میں درود پڑھتا ہوں, تمام امت کو سلام کہتا ہوں. تو سرکار نے یہ لازم کر دیا کہ آپ اب نماز کے اندر درود ابراہیم پڑھیں, یہ اس کا جواب میری امت قیامت تک دے گی. کہ آپ درود کس طرح پڑھ رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, یعنی سرکار کی آل پر بھی اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی درود بھیجا جا رہا ہے, اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا. اتنے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وفادار ہیں کہ آپ نے اس کا جواب قیامت تک کے لیے رکھ دیا کہ قیامت تک میری امت اب اس کا جواب دے گی, چونکہ ہر ایک امتی پر ابراہیم علیہ السلام نے درود بھیجا ہے. اس کی فضیلت تو یہ ہے. اچھا, پھر اسپیشل بتا دیے, جیسے یہ بھی میں نے ایک درود پڑھا کہ اس سے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں, یہ بھی پڑھنا چاہیے. تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ صرف ایک ہی پہ اکتفا نہیں کرنا, فضیلتیں اپنی جگہ, پڑھنے سارے ہی ہیں. جو آپ کو جو ہے اچھا لگ رہا ہے وہ پڑھ ڈالیں, جس وقت جس کی توفیق مل جائے وہ پڑھ دیں. لذت بھی ہوتی ہے نا کچھ پڑھنے کی, ہے نا. ایک آپ کو یہ نہ سمجھے کہ یہ چھوٹا ہے, ہر درود ہی عمدہ ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ تحفہ دے کس کو رہی ہیں, کس کے حضور بھیج رہی ہیں, یہ دیکھا جاتا ہے. اور ہماری کیا اوقات ہے ناظرین, ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے نبی کے صدقے یہیں پہ بیٹھے میں, اسی دنیا میں بیٹھے میں ہم دے کیا سکتے ہیں, ہم کیا ہیں, ہم تو کتا, ہم حقیر, ہم فقیر ہیں, ہمارے پاس ہے کیا, ہم یہی دے سکتے ہیں. تو ہم اس میں اگر بہتری, کیونکہ کہتے ہیں نا تعریف کا کوئی طریقہ ہوتا ہے, کبھی اس طرح, کبھی اس طرح, کبھی اس طرح, محبت کے کلمات ہوتے ہیں. تو یہی میں آپ سے بھی ایک اس کے اوپر جاننا چاہوں گی. ایک دفعہ ایسا خیال آیا کہ میں 1.25 کروڑ دفعہ درود شریف پڑھوں, میرا ارادہ بنا. تو میں نے سوچا کہ درود شریف چونکہ ہمارے مرشد ہیں سید غلام حسین شاہ کمبل والے, تو ہمارے سلسلے کا درود ہیں وہ ایک ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الطاہر المطہر وعلی آلہ وسلم. ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر 200 مرتبہ حضور قلب کے ساتھ توجہ اور خشوع خضوع کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ کا تصور بان کا اگر پڑھو تو 2-3 ہفتے میں تمہاری زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. اور نہیں آئی تو آپ اس کے بارے میں بڑی تعریف فرماتے ہیں, اور جس کو ہم نے دیا, اور ماشاءاللہ جن ہمارے دوست پڑھتے ہیں, پیر بھائی پڑھتے ہیں, ان کو بڑا رنگ آ رہا ہے الحمدللہ. اب معاملہ یہ ہے کہ اب یہ درود شریف کو 1000 دفعہ پڑھنے میں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. دل چاہا کہ میں 1.25 کروڑ دفعہ درود شریف کا ارادہ کروں اور پڑھنے کے لیے, تو میں نے پڑھنا تو شروع کیا. پھر
چونکہ ہمارے مرشد ہیں ان کا درود شریف جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا، تو میں ایک بزرگ کے پاس گیا، میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت اب مجھے یہ بتائیں کہ میں 1.25 کروڑ اگر میں 3125 دفعہ بھی اگر روزانہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں تو مجھے 47 منٹ لگیں گے، اس طرح میں جو ہے 10 سال 11 سال میں 1.25 کروڑ درود شریف کر لوں گا، یہ ہو سکتا ہے 15 سال اگر اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو ہو جائے گا۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اگر میں اپنے مرشد کا سلسلے کا درود پڑھتا ہوں تو وہ 1000 دفعہ پڑھنے میں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، تو اور بھی وظائف ہے تو اس لیے وہ مینیج نہیں ہو سکتا، اب آپ مجھے گائیڈ فرمائیں۔ کافی لوگ بیٹھے تھے، وہ بزرگ تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 کروڑ نہیں پڑھیں، آپ اپنے مرشد کا دیے ہوئے سلسلے کا درود پڑھیں۔ میں نے کہا حضرت 1.25 کروڑ یہ نہیں ہو پائے گا، تو آپ نے فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں آپ کے سلسلے کا جو فیض ہے وہ آپ کو آ رہا ہوگا، اور وہ جو سلسلے کا فیض جو آپ کو جو پرواز دے گا وہ آپ کو یہ نہیں دے پائے گا، اس لیے 1.25 کروڑ درود شریف آپ اس طرح پڑھیں۔ اسی طرح ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جن کا نام کمال بابا، ان کے پاس ایک شخص بیٹھے ہوئے تصویر میں کچھ پڑھ رہے تھے، اب کمال بابا نے کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا تھا درود پڑھ رہا ہوں۔ کہا کتنا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے روزانہ 5000 پڑھ لیتا ہوں۔ تو کمال بابا نے کہا ایک کام کرو کہ تم کو میں درود بتاتا ہوں، طریقہ میں بتاتا ہوں، پڑھو اور کل مجھے آ کے بتانا کہ رزلٹ کیا آیا۔ کہا طریقہ یہ کہ رات کو آدھی رات کو آپ غسل کر کے جو ہے وہ اچھا لباس پہن کر اور مصلی بچھا کر 2 رکعت نفل پڑھنا اور عرض کرنا یا اے اللہ یہ 2 رکعت نفل روح محمدی کو پیش کر رہا ہوں، اور پھر عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے اور کمال بابا نے درود دیا ہے، یہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ نظر فرمائیے، اس کے بعد پڑھنا۔ وہ شخص چلا گیا، اگلے دن آیا تو ہاتھ میں ہار تھا، وہ ہار نہیں تھا، وہ جیت تھی، وہ جیت تھی۔ وہ آیا تو لوگ بھی ہو کہنے لگے کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ کہنے لگے رات کو یہ ہوا کہ میں نے عید والا سوٹ نکالا جو عید میں پہنا ہوا تھا، نکالا، نہا کر وہ پہن کر خوشبو لگا کر مصلی بچھا کر 2 رکعت نفل پڑھی اور عرض کیا اللہ یہ روح محمدی کو یہ نفل پیش کرتا ہوں، اور عرض کیا یا رسول اللہ کمال بابا نے یہ درود شریف دیا ہے، اس کو پڑھ رہا ہوں، آپ نظر فرمائیں۔ اور اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے میں نے پڑھنا شروع کیا، مصلی پر تھا، رات آدھی تھی، پڑھتے ہوئے جب 33 مرتبہ پہنچا تو میں نے دیکھا سامنے دیوار ہے، مگر دیوار ہے مگر ایک بزرگ آ رہے ہیں، اور وہ آ رہے ہیں، رات کا ٹائم ہے اور نورانی چہرہ ہے، اور میرے قریب آئے اور آ کر میری طرف دیکھ کر کہا کہ یہ منہ اور درود، اور یہ کہہ کر آگے بڑھنے لگے۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں اٹھ کر میں نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ آپ ہیں کون؟ آپ کون ہیں؟ نورانی چہرہ تھا اور ماشاءاللہ، تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو علی ہجویری داتا کہا جاتا ہے۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ میں اب اس کیفیات میں تھا کہ سوز و گداز کی کیفیات میں، آنکھیں اشکبار تھی، دل بے قرار تھا اور دل پر ایک ٹھنڈک کی کیفیات تھی، صبح تک اسی کیفیات میں بیٹھا رہا اور روتا رہا، ایک کیفیات میں مستغرق تھا۔ صبح ہو گئی تو کمال بابا نے کہا پیارے وہ درود تم نے 33 دفعہ پڑھا تو داتا نے دیدار کرا دیا، 100 پورا کرتے تو داتا ہی مدینے والے کا دیدار کروا دیتے۔ ماشاءاللہ۔ تو درود پڑھنے کا آداب میں ایک آداب یہ ہے کہ آنکھیں بند ہو، حضور قلب ہو، توجہ مصطفیٰ کی بارگاہ کا ہو، سنہری جالیوں کا تصور ہو، بارگاہ محمدی میں حضوری کا ہو، اور یہ تصور کرے کہ حضور کے بارگاہ میں یہ غلام حاضر ہے، اس کے بعد پھر پڑھیں۔ اس وقت جو آپ پڑھیں گے تو اس وقت جو اس کی لذتیں جو آئیں گی وہ آپ کے قلب کو بھی وہ کریں گی اور آپ کے روح کو بھی سیراب کرتی چلی جائیں گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور میں یہاں ایک بات عرض کر رہا تھا، اس کے بعد پھر آپ یہ ہمارے شعر ہیں ببر شعر، ان سے سوال کیجیے گا اور ہم جیسے چھوٹے موٹے جو ہے ان سے بھی کیجیے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جمعے کی دن کی نماز پڑھتا ہے، جمعے کی نماز پڑھتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج ہم یہاں پر 8 لاکھ 10 لاکھ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ حج کر کر آ رہے ہیں، پتہ نہیں مقبول ہوا یا نہیں ہوا نہیں پتہ، مگر یہ تو گھر بیٹھے اللہ نے کرم فرما دیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جو جمعے کی جو نماز پڑھ کر عصر تک عبادت میں، تسبیحات میں، نوافل میں، ذکر میں لیتا ہے، عصر تک بیٹھتا ہے، تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ عمرے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر وہ بندہ دیوانہ ہے، بیٹھ گیا، اب اس کو نہ گار کی ضرورت نہیں، کسی اور کام کی ضرورت، بس وہ اپنی رب کی یاد میں مستغرق ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جب مغرب تک وہ بیٹھے اسی طرح عبادت میں گزارتا ہے، تو فرمایا جب وہ دعا کرے، حضور نے فرمایا کہ وہ دعا رد ہی نہیں ہوتی۔ آپ نے بڑے اچھا بیان دیا۔ بات ہم جب دین کی کر رہے ہوتے تو میں تو خود غرق ہو جاتی ہوں، تو میرے سوال میں بھول جاتی ہوں، تو لیکن بڑا ایک میرے اندر ایک کافی ٹائم سے ایک سوال تھا، ابھی آپ نے جیسے یہ ڈیٹیل بتائی، مجھے یہ مفتی صاحب بھی بتائیے کہ بڑی کانسنٹریشن چاہیے آج کل کے
نفسا نفسی کے دور میں، اتنا گہما گہمی کا دور ہے، اس میں ہم کس طرح سے اتنی چیزیں نہیں پڑھ سکتے نا، ایک عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے یہ کرنا، تو ہم پھر کون سے طریقہ اختیار کریں؟ ہم ایک جمعے کے دن کو ضرور پکڑ لیتے ہیں، تو جمعے کے دن پہ ہم کچھ عبادات کا ایسا سلسلہ کریں. لیکن ایک اور اہم بات یہ کہ جمعے کی چھٹی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ جو دوسری کنٹریز ہیں، جو مسلم امہ میں جمعے کو چھٹی تعطیل کی جاتی ہے اور وہ بڑا اہتمام کرتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ایک تو جمعے کے دن کی چھٹی کی فضیلت کے حوالے سے بھی بتائیے گا، کیونکہ پھر آپ کا آدھے سے زیادہ دن جو ہے نا وہ تو آپ کا عبادات میں جاتا ہے. جب نماز ہوتی ہے اور اس سے پہلے اس کی تیاری ہو گئی، تو اس دن کے حوالے سے بھی بتائیے. آپ نے یہ بہت پیارا سوال کیا. دیکھیں اسلام کے اندر چھٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، فضیلت تو الگ رہ گئی، چھٹی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. جمعے والے دن کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے بارے میں قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو خرید و فروخت ترک کر دیں. جی ہمارے ہاں تو جمعہ بازار جانے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آپ خرید و فروخت ترک کر دیں اور پھر جو ہے نماز کی تیاری میں لگ جائیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، نماز ادا کریں، اور پھر نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ اپنے کاموں میں آپ جو ہے مشغول ہو جائیں، پھر رزق تلاش کرنے لگ جائیں. اتنے دیر میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے. یہ یہاں پہ اللہ پاک نے یہ بھی بتایا. تو جمعے والے دن ہوتا یہ تھا کہ لوگ کاروباری قافلے آتے تھے، تو لوگ جو ہے نماز تھوڑی بہت پڑھی اور بھاگ کے جو ہے ادھر چلے کاروبار میں لگ جاتے تھے. اچھا ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ جمعے کا جو اب تو ہم جو نماز ہوتی ہے تو خطبہ پہلے دیتے ہیں اور اس کے بعد نماز ہوتی ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جس طرح عیدین کی نماز ہے کہ پہلے نماز پڑھ لی بعد میں خطبہ ہوا، تو بعد میں خطبہ جمعے کا ہوتا تھا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہاں پر ایک شاعر آ گیا مدینے میں، اور وہ شاعر ایسا تھا کہ قبل اسلام لوگ اس کو سجدہ تک کرتے تھے. اتنا شاعروں کو یہ لوگ مانتے تھے، بڑا ان کا اپنا ایک ادب تھا، ایک ذوق تھا. عربی زبان ایک کمپلیٹ لینگویج، انہیں اس زبان پہ بھی ناز تھا. تو وہ لوگوں نے کیا کیا کہ جمعہ جو ہے وہ سمجھا کہ نماز تو ہو گئی ہے، اب خطبہ ہی ہو رہا ہے، تو نصیحت ہو رہی ہے، ہم نکل جاتے ہیں، اور جا کے اس کی طرف وہ ہو گئے. اچھا ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک قافلہ آ گیا تو یہ کاروبار کے اندر لگ گئے، کاروباری قافلہ. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ جمعہ کا نزول فرمایا، اور پھر اللہ کے نبی نے طریقہ تبدیل فرما دیا، خطبہ پہلے کر دیا اور نماز بعد میں کر دی، اور ان دو خطبات جو دیے جاتے ہیں انہیں قائم مقام قرار دے دیا 2 رکعت کے، چونکہ ظہر کے 4 فرض ہیں، جمعے کے 2 فرض ہیں. اچھا یہ 2 فرض ہیں اور 2 خطبے جو ہیں وہ اس کے قائم مقام ہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اس دوران آپ کسی سے بات چیت نہ کریں. مفتی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جب جو شادیاں کی جاتی ہیں اکثر جمعے کے دن رکھا جاتا ہے، اس کی بھی کوئی خاص فضیلت ہوتی ہے؟ فضیلت دیکھیں اتنا عمدہ دن ہے، اس دن کی فضیلتیں تو بے شمار ہے. اگر ہم فضیلتوں کو بیان کرنا شروع کر دیں تو ہمارے پاس ٹائم اس حساب سے تو بڑا کم ہے. تو فضیلتیں بے شمار ہے، اور پھر جب اس دن شادی رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لازماً اس پہ برکت عطا فرمائے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ نکاح مسجد میں ہوا کرتے تھے. اور یہ میں آپ کو آج بتا رہی ہوں اب دونوں حضرات کو، کیونکہ مجھے کل بہت خوشی محسوس ہوئی. میرے پڑوس میں ایک شادی تھی اور نکاح تھا، مجھے لگ رہا تھا کل عید ہے، ایکچولی عید. انہوں نے جو ٹائمنگ رکھی ہوئی تھی ہمارے گھر کے ساتھ ہی 4-5 گھر چھوڑ کے آگے مسجد ہے، مسجد زکریا، تو وہاں پہ اہتمام مردوں کا تھا اور مسجد میں ہی نکاح تھا اور کھانا بھی مسجد میں ہی تھا. اور جو خواتین تھیں، خواتین کا گھر پہ تھا لیکن بالکل مطلب بہت دور نہیں تھا. اور یقین کریں وہ لڑکی سے حجاب و قبول کروایا گھر پہ اور وہ سارا سب کچھ، اور اسی وقت ودن 1 آور 7:30 بجے سب نے باجماعت، یعنی کوئی 200 بندہ تو نکاح میں تھا، اور ان سب نے اس بچی کے لیے دعا کی مسجد میں، سب وہیں پہ موجود تھے اور سب نے کھانا شروع کیا. پھر سب اس کے بعد سارے جمع ہوئے، اس کے بعد رخصتی بھی ہوئی اس کی. جی اور مطلب میں بتا رہی ہوں کہ مسجد میں اتنا ایک پیارا مجھے وہ ماحول لگا جس میں آپ کے ایک رشتہ زواج میں منسلک ہو رہے ہیں دین کے ساتھ. کتنے لوگ وہاں پہ ان کے لیے دعا کر رہے تھے. تو ہم نے نا اپنی زندگیوں سے ان چیزوں کو نکال دیا ہے، مگر یہ برکتیں ہوتی ہیں جو انسان کو ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھتے ہیں. پتہ نہیں کتنے لوگ وہاں پہ دعا کر رہے تھے، وہاں کے جو منتظمین تھے یا وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی دعائیں کی ہوں گی. اور چرند پرند یہ سب جو آس پاس مسجد کو احاطہ کیے ہوئے ہوتے ہیں سب دعا میں شامل ہوتے ہیں. تو
मेरे लिए बड़ा ये खैर बहरहाल मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात और बड़ा मुझे अट्रैक्शन लगी इसके ऊपर के हम दीन को ऐसे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते। असल में बात ये है ना मेरी बहन के हम इस वक्त जो है ना वो सोशल स्टाइल में जा रहे हैं और आसानियों को छोड़कर हम इस वक्त मुश्किलात में बढ़ते जा रहे हैं और इसी वजह से हुजूर ने फरमाया कि निकाह वो जिसके अंदर जो है वो जो है ना उसमें जो यानी कि आसानी से निकाह जो किया जाए उसमें बरकत रखी गई है। आज हमारे माशरे के अंदर मायो अलग हो रही है, मेहंदी अलग हो रही है, फिर उसके बाद निकाह अलग हो रहा है, फिर रुखसती अलग हो रही है, फिर वलीमा, फिर एक पता नहीं क्या है वो पता नहीं शावर नहीं वो पता नहीं क्या नाम है शावर वो ब्राइडल शावर ऐसे वो भी एक अलग चीज़ हो गई है, फिर वलीमा, फिर हम मलबारी लोग हैं हमारे तक्कारम। अब ये इस तरह मुश्किलात पर मुश्किलात बढ़ाते चले जा रहे हैं। फिर यहाँ पर जो तरीक़ा है वो तरीक़े में ये है कि निकाह जो हो रहा है खुतबा हो रहा है, खुतबे के दौरान हमने तो कई हॉल में निकाह पढ़ाया जिसके अंदर ये है कि गाना चल रहा है, हाँ म्यूज़िक चल रहा है, मगर जब कह रहे हैं काजी साहब कह रहे हैं कि भाई माइक लेकर आओ खुतबे के लिए, माइक नहीं है वहाँ पर वो सिस्टम लगा हुआ है। तो अब ऐसी सूरत में वहाँ वो सारी जहमतें तो बरस रही हैं और रहमतें बरसने के लिए काजी के लिए वो माइक तक नहीं दिया जा रहा है। शुक्रिया बहुत बहुत माशाल्लाह आप दोनों हजरात को जुमा मुबारक। जुमे की फजीलत हम सब के ऊपर अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए। मेरे दो बहुत ही खूबसूरत मेहमान थे जिन्होंने आज जुमे की फजीलत के हवाले से हमसे बात की, हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे और प्रोग्राम के सिलसिले को इसी तरह से आगे भी बढ़ाते जाएंगे। लेकिन आप लोगों के जहनों में भी कोई सवाल होगा जुमे के हवाले से तो हम अपने मेहमान ग्रामी को गाहे बगाहे अपने प्रोग्राम के लिए दावत देंगे। लेकिन प्रोग्राम में आज अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान न्यूज़ कैफ़े में, आपसे पीर को फिर मुलाकात होगी, देखते रहिए। अब तक मैं हूँ उस्मा एजाज खान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।